डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आजकल हम बाज़ारों में जाएं तो आपको फालसों की रेडियां लदी हुई नज़र आती हैं और फॉर्चुनेटली बल्कि हैरानकुन हद तक जब हम उनका रेट पूछते हैं तो ये 100 रुपये किलो, यानी कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि आज के दौर में कोई फल जिसको आहिस्ता आहिस्ता चुनना और फिर उसके ढेरियां लगाना और वो 100 रुपये किलो आपको मिल जाता है, तो समझें कि इस महंगाई के दौर में इसे हम किसी मोज़े से ताबीर कर सकते हैं। तो मैंने कहा आजकल फालसे का सीज़न जो है वो अपनी फुल स्विंग में है, पीक पे जा रहा है और मैंने आपको बताया है कि जो फल अपने पीक पे हो उसे खाना ज़रूर चाहिए, इसलिए कि वो सस्ता होता है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा तवाना और सेहत बख्श होता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट की तादाद उस वक्त सबसे ज़्यादा होती है। जिस तरह फल जो है आहिस्ता जाना शुरू हो जाते हैं तो वो उनमें वो जो फ़ायदे होते हैं, जो उनके ख्वास होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ कि फालसों की रेडियां लदी हुई हैं, 100 रुपये किलो आपको फालसा मिल जाता है। आप उसको खाएं, मुख्तलिफ तरीके से पूरा भी खा सकते हैं, उसका जूस भी बना सकते हैं, आप उसकी चटनी वगैरह भी बना सकते हैं, मुरब्बा भी बना सकते हैं। तो इसको कई तरीके से खाया पिया जाता है, तो वो आप जैसे भी आप पसंद करेंगे। मेरा काम यहाँ पर यह है कि ये बताना कि इस वक्त फालसे का सीज़न अपने पूरे जोरों पे हैं, तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, बल्कि बेशक प्रिजर्व करें। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये मेरा आज का मौजू है। हम बचपन में रहते थे अपने शहर में, तो अंदरून में तो आवाज़ आनी काले स्याह फालसे गर्मियां गवांदे फालसे। मैं छोटा था तो मैं बड़ा हैरान होता है कि ये एक तो बड़ा हैरान हो कि काली चीज़ भी अच्छी हो सकती है एक तो ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। तो दूसरा ये होना कि गर्मियां गवांदे फालसे। मैं कहना ही कि क्या बात हुई कि क्या फालसों में कोई एयर कंडीशन लगा होता है, कोई कूलर लगा होता है कि आपकी गर्मी ख़त्म हो जाती है। कभी मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी। खैर अब मैंने गौर फिक्र किया है, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि वाकई उसमें हिकमत थी, उसमें लॉजिक थी। जो वो फेरी वाला आवाज़ लगाता था कि गर्मियां गवांदे फालसे, इसका मतलब क्या है। तो जनाबी वाला बात ये है कि फालसा जो है ये एक ऐसी बेरी है जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट, ये थाईलैंड, ये कंबोडिया, इस साइड पे, साउथ ईस्ट एशिया की साइड पे भी होती है, हमारे भी होती है। और बेरीज के मतलब जैसे आपको पता है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ें न्यूट्रिशन का तो ऐसे लगता है कि दुनिया की हर खूबी जो वो बेरीज में ही है। लेकिन आप वो बेरीज जब आप पढ़ेंगे तो आपको ब्लू बेरी का जिक्र आएगा, ब्लैक बेरी का जिक्र आएगा, रेड बेरी का जिक्र आएगा, फालसों का जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारे इंडो पाक की या एशिया की बेरी है। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है ग्रीविया एशिएटिका। ठीक है, हम दोबारा नहीं लेंगे, तो हम इसको फालसा ही कहेंगे। तो ये भी एक बेरी ही की किस्म है और जब हम बेरीज के मुतालिक पढ़ते हैं तो लगता है कि वो उनमें इतनी ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने उसके ख्वास हैं कि वो हर बीमारी का आपको लगता है इलाज है। तो बंदा कहता है कि हम एशियंस जो हैं हम क्यों महरूम रह गए। यानी कि इवन स्ट्रॉबेरी जो है ये भी आपको पता है यूरोपियन है और ये बाद में यहाँ काश्त हुई है इंडो पाक में, तो अब इस तरह आनी शुरू हो गई है। तो लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि क्या अल्लाह ताला ने ये बेरीज जो है ये सिर्फ यूरोपियंस को दी हैं। खैर जब मैंने बेरीज के मतलब पढ़ा तो पता चला कि जनाब तरबूज भी एक बेरी है, ये पम्पकिन जो है, पेठा कद्दू, ये भी एक बेरी की ही किस्म है। तो कुछ दिल को ढारस पहुंची कि नहीं हमारे पास भी कुछ ना कुछ यानी कि मौजूद है। लेकिन मैं फालसों को देखता था कि ये छोटे छोटे होते हैं और इनकी शक्ल जो है आपको बेरीज जैसी लगती है। तो ये क्या बेरीज में नहीं है,
تو جب میں نے لٹریچر کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ واقعی ہی بیریز ہی کی ایک قسم ہے، اور کئی لوگ اس کو بلو بیری سمجھتے ہیں، لیکن بلو بیری اور اس میں بڑا فرق ہے۔ ٹو بی آنےسٹ، میں بغیر کسی تعصب کے یہ بات آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹیسٹ فالسے کا ہے، کوئی یورپین بیری اس کے آس پاس بھی نہیں آ سکتی۔ ہم نے بلو بیریز، ریڈ بیریز، بلیک بیریز سب کھا کے دیکھی ہیں، یعنی کہ فالسے جیسا جو ذائقہ ہے وہ کسی بھی یورپین بیریز کو نصیب ہے ہی نہیں، یعنی کہ ایسا ٹیسٹ ہے اس کا۔ تو اس کا جو بیریز والا کمپوننٹ ہے یہ تو ہمارا کلیئر ہو گیا کہ یہ بھی بیریز کی ہی ایک قسم ہے، اور اس میں تمام بیریز کی وہ خوبیاں ہیں۔ اچھا، اب جب میں نے کوشش کی کہ اس کی فوائد، اس کی چیزیں پڑھیں، یہ کس کام آتی ہے، اس کے میڈیکل فوائد کیا ہیں، تو لٹریچر بڑا کم، یعنی کہ ایون جب میں نے اس کے کنٹینٹس کو تلاش کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے کہیں جا کے مجھے اس کے کنٹینٹس کا آئیڈیا ہوا، وہ بھی تھینکس ٹو سم انڈین ریسرچرز جس نے کہ اس کے کنٹینٹس جو ہیں اس کو اینالائز کر کے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اس کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا آپ سے، اور اس میں سے جو خاص فیچرز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس لیے کہ میں پھر بتاؤں گا کہ یہ ہمارے کس کام، کون سا کنٹینٹ کس کام آ رہا ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ فالسے جو ہے بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں، دل کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہاضمے دار ہوتے ہیں، جوڑوں کی اور دوسری دردوں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، دھانت اور جریان جسے کہتے ہیں اس کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی اس کے متعلق توجیحات ہیں، تو لیکن اس کے اوپر ٹو بی آنےسٹ کوئی اتنا سائنٹیفک علم نہیں آپ کو ملے گا۔ آپ کو مل جائے گا کہ یہ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ان دعووں کی بیس کیا ہے، کیا اس کا موڈ آف ایکشن ہے، یہ آپ کو اتنا ایزیلی آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں کہ یہ کس میڈیکل ان کی خوبیاں ہیں اور کہاں کا کام آ سکتا ہے اور کیوں کام آ سکتا ہے، یعنی کہ وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی بات سمجھ آئی ہے، میں صاف طور پہ کہہ دوں گا کہ مجھے سمجھ نہیں، کہ میں فالسوں کا کاروبار نہیں کرتا کہ میں کہوں جو میں نے فالسوں کی یہاں پر ٹرک کے ٹرک اور یا میں نے اس کی جیم چیلیز اور وہ چیزیں کی ہیں تاکہ وہ بکتی رہیں، یعنی کہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں صاف طور پہ کہہ دوں گا کہ یہ بات ہمارے ایسٹرن اسکالرز جو ہیں، یہ حکمہ ہیں، یہ بلیو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، نہیں کرتے، مجھے نہیں پتا، میں صاف کہہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑے سے جو کنٹینٹس ہیں، یعنی کہ 100 گرام میں کیا کچھ پایا جاتا ہے، تو اس میں پہلے تو خیر واٹر ہے، وہ 80 گرام تو سیدھا وہی ہے۔ انرجی یعنی کہ کلو کیلریز جو ہیں یہ 72 ہیں کلو کیلریز، اور کسی پروڈکٹ میں 100 گرام میں اگر 72 کلو کیلریز ہوں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ میٹھی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اس میں کیلریز نہیں ہے، تو یہ وزن وغیرہ انکریز نہیں کرے گی۔ تو بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں جو شوگر کے کنٹینٹس جو ہیں، وہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ تقریباً 14 گرامز ہیں، لیکن یہ آپ جب آپ کھاتے ہیں فال سے تو آپ کا گلوکوز لیول بہت ایک دم ہائی نہیں جاتا، جسے ہم کہتے ہیں گلائسیمک انڈیکس، یہ اس کا بہت ہائی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایون جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ بھی اس کو اپنا منہ کا ذائقہ تبدیل کر سکتے ہیں، میٹھا کھا سکتے ہیں، یعنی فالتو میں جیسے جامن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں کہ اس کا بھی گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس کا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس میں پروٹین جو ہے 1.3 گرامز جو ہے نا وہ اس میں موجود ہے، فائبر اس میں 1.2 گرامز جو ہے اس میں موجود ہے، پھر اس میں کیلشیم وہ آپ کو پتہ ہے کتنی ضروری ہے، میگنیشیم، پھر آئرن جو خون پیدا کرنے کا مین ایلیمنٹ ہے وہ اس میں یعنی کہ پایا جاتا ہے، فاسفورس، پوٹاشیم وہ پائے جاتے ہیں، کچھ وٹامنز بھی پائی جاتی ہیں، وٹامن سی جو ہے یہ خاصی اچھی اماؤنٹ میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے بلڈ کے پیدا ہونے میں اور پھر آپ کے الیکٹرولائٹ کے بیلنس کو ریسٹور کرنے کے لیے، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو یہ ساری اس کی مختلف آپ کو میں نے کنٹینٹس جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ یہ اس کے کنٹینٹس بتاتے ہیں کہ اس کے
کیا کیا فوائد جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب فالسے کے متعلق اہم بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے اور یہ ہارٹ کے لیے جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے. اب یہ ہارٹ کے لیے کیسے اچھا ہے اسے مجھے ایکسپلین کرنا ہوگا کہ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہارٹ کے لیے اچھا ہے, واقعی اچھا ہے, اور مجھے کیوں سمجھ آئی ہے کہ یہ کیوں اچھا ہے. اس میں جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ایک مادہ ہے جسے کہتے ہیں اینتھوسائنین. اینتھوسائنین جو ریڈ کلر کا مادہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو میں بڑا عاشق ہوں بلیک اور ریڈ فروٹس کا, ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کھایا کریں. تو یہ اس کا جو کلر ہوتا ہے نا ان چیزوں کا, یہ اینتھوسائنین کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ آپ کو انار میں بھی مل جاتا ہے, انار کے چھلکے میں بھی مل جاتا ہے, پھر آپ کو کالے انگوروں میں بھی مل جاتا ہے, جامن میں بھی مل جاتا ہے. تو یہ جو بلیکش اور پرپل اور یہ ریڈش چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ چیز جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے. یہ بڑا اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ بھی بڑا اسٹرانگ ہے. انفلیمیشن میں نے آپ کو بتایا ہے کئی ویڈیوز میں کہ یہ سوزش کو کہتے ہیں, ایک ایسی سوزش جو آپ کے اندر ایک سکنس, جیسے آپ بیمار سست لاغر سے محسوس کرتے ہیں, اور جیسے اکثر ہمارے پاکستانی جو نا بائی فطرتن ہوتے ہیں, تو اس قسم کی آپ کو ایک فیلنگز آتی ہے بیکاز آف دا انفلیمیشن, کہ آپ بخار بھی نہیں آ رہا ہے لیکن آپ فیورش سا فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیسیکلی آپ کے اندر انفلیمیشن جو ہے نا وہ زیادہ ہوئی ہوتی ہے. تو یہ انفلیمیشن جو ہے یہ تقریباً ہمارے ہر آرگن کو تباہ کر دیتی ہے, اور یہ تقریباً ہر بیماری کا ایک لازم جز ہے, یعنی کہ یا اس کی وجہ ہے یا اس کا رزلٹ ہے. تو اس کے متعلق میں نے خاصا ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے. اور یہ ہارٹ میں ویسلز میں بھی انفلیمیشن ہوتی ہے تو انسان جو ہے نا اس کو ہارٹ اٹیک اور انجائنا اور دوسری بیماریاں, بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا, ویسلز کا جو ہے نا وہ بند ہو جانا, کنسٹرکشن آ جانا, یعنی ڈائلیٹیشن سے نیرو ہو جانا بلڈ, اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا. تو یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. جب یہ چیزیں میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوں گے اور اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہوگا تو وہ بلڈ ویسلز کو اپنی ہیلتھ میں رکھتا ہے. اس کی جو اندر کی لیئر ہوتی ہے جسے ہم اینڈوتھیلیم کہتے ہیں, یہ اس کی ہیلتھ کو یہ مینٹین رکھتا ہے. جب وہ اینڈوتھیلیم مینٹین رہتی ہے تو بلڈ کی والز ہیں وہ تھک نہیں ہوتی, ڈائلیٹیشن آ جاتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کے اوپر بوجھ نہیں بنتا. جب ویسلز کھلی ہیں ہارٹ آرام سے پمپ کرتا ہے, بلڈ گٹر 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 پہنچتا ہے, یعنی کہ دوڑتا ہوا رگوں میں, جسے کہتے ہیں غالب نے کہتا ہے رگوں کے دوڑنے پھرنے ہم نہیں قائل. تو وہ رگوں میں دوڑتا پھرتا نظر آتا ہے, ہر جگہ پھر پہنچتا ہے. جب پہنچتا ہے تو پھر وہ نرشمنٹ کرتا ہے ہر ٹیشو کی, ہر جگہ کی. جب وہاں بلڈ کی فراوانی ہوگی وہاں پر وہ ٹیشو جو ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہیلتھ پیدا ہوگی. اب بلڈ کہاں جائے گا, برین میں جائے گا تو کنسنٹریشن بڑھے گی, میموری بڑھے گی. اگر لنگز میں جاتا ہے لنگز کو یہ تو لنگز میں ہیلتھ زیادہ ہوگی اور آکسیجن جو ہے وہ زیادہ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب یہ جہاں جہاں جائے گا, اسکن میں جائے گا تو اسکن کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گی. تو یہ جہاں جہاں جاتا ہے یہ اس سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اور جو اینتھوسائنین ہے اس کا افیکٹ نا اسکن کے اوپر بڑا اسپیشل بھی ہے. یہ بیسیکلی آپ کی اسکن کو بڑا جوان رکھتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے, یہ آپ کی جو کولیجن ہوتی ہے نا, امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. ابھی چونکہ میری ویڈیو کا جو دورانیہ ہے بہت طویل ہو گیا ہے, اور میں جانتا ہوں کہ لوگوں میں 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو دیکھنے کا سٹیمنا نہیں ہوتا. اور یہ میری جو ویڈیو ہے یہ ویسے بھی بڑی سائنسی ہے, بڑی ثقیل ہے. تو ابھی تک میں جانتا ہوں کہ آپ کے دماغ کی دہی بن گئی ہوگی. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا دماغ اب مزید باتیں ابزارب کرنے سے قاصر ہو جائے. تو میں نے اسی ویڈیو کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کر دیا ہے, تو آپ فکر نہیں کرنا, لنک دے دیا میں نے اس کا. تو وہ آپ چائے پئیں, ریلیکس کریں, ایزی ہو جائیں. تو آپ کو یہ پارٹ 2 میں لائک کریں گے, دوسرے دوستوں کو شیئر کریں گے.
اگر آپ کی ذہنی تشفی ہو تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے دوستوں کی بھی ہو. تو ہم نے جو ایک صحت اور شفا کا ایک بیڑا اٹھایا ہے اس چینل کے تھرو، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شفا ملے، صحت ملے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اس مشن کی تکمیل کر سکیں. بہت شکریہ.